गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। हमने देखा कि पहले कुछ दिन पहले मिनरल्स के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई। ओवरसीज़ कन्वेंशन भी अब पाकिस्तान में जारी रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं, लेकिन दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की पहले कन्वेंशन से वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासर हुआ हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। अब सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं हैं आप, बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरी अक़वाम आलम पर पड़ती है। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बना रहे थे वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है बल्कि ब्रेन गेन है। पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं, तो दहशतगर्दों की 10 नस्लें असल में बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आपकी फ़ौज हर मुश्किल से बआसानी नबर्द आजमा हो सकती है। हम आज मिलकर ये वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। नामसाद हालात के आगे बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी नहीं घबराते। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने ना झुके हैं और ना झुकेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, बल्कि असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। इस कन्वेंशन में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी तकरीर की। उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा आर्मी चीफ को। उनका कहना ये था कि जनरल आसिम मुनीर के जो ज़बान पर बात होती है वही उनके दिल में भी होती है। और भी बहुत सारी बातें की प्राइम मिनिस्टर ने। लेट्स वॉच हिम। तकरीबन 1 करोड़ या उससे कुछ ज्यादा पाकिस्तानी जो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में आबाद हैं और उन्होंने वहाँ पर अपनी शबाना रोज मेहनत से बड़ा नाम कमाया अपने लिए, अपने खानदान के लिए, लेकिन सबसे बढ़कर अपने वतन पाकिस्तान के लिए। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल। जो इनके जुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो इट इज पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख नहीं देख सकता। और मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से कहना चाहता कि पाकिस्तान के अंदर जो आज जो माशी इस्तेहकाम आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, ये आपकी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। दूसरी तरफ आज बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का दिन था। ताहिम सलमान अकरम राजा और बानी की बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। चेयरमैन गौहर खान, फैसल चौधरी और चंद दीगर वकला को मुलाकात की इजाज़त मिली। मुलाकात के दौरान मुल्की सूरत हाल और मिनरल्स बिल पर तबादला ख्याल हुआ। इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा कि बानी PTI ने डील या बातचीत के तासुर की नफी कर दी है। लेट्स वॉच हिम। एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि कोई डायलॉग हो रही है और ये डील का कोई नतीजे के लिए ढूंढा जा रहा है। इसके लिए खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इम्प्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। हमारी अलायंस पे खान साहब ने बात की है। अलायंस के साथ हमारी बातचीत काफी तूल पकड़ रही है। खान साहब ने कहा है अभी हिदायत यही है कि अलायंस वालों के साथ अपनी बातचीत एक्सपेडाइट करे और हमारे सारे ऑप्शन बशमूल हमारे एहतजाज वगैरह ऑन द टेबल है। बानी PTI के हुक्म पर पार्टी की कानूनी टीम से हमने देखा था अर्ली ऑन बेदखल कर दिया गया था फैसल चौधरी को, मगर आज वो डयाला जेल पहुंचे। वहां जाकर उनकी बानी PTI से मुलाकात भी हो गई। उससे पहले सोशल मीडिया पे फैसल चौधरी ने कहा कि वो बानी की बहनों के लिए आ रहे हैं और बाद में उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। फैसल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, नासिर भट्ट भी मौजूद हैं एंड जावेद इकबाल लूसर जो कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, परवेज़ इकबाल साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आई स्टार्ट विद यू चौधरी साहब। सो आज तो काफ़ी हम कह सकते हैं इट वॉज योर डे, लेकिन वो मुलाकात जो किसी की भी नहीं होती और आपस में लड़ाइयाँ हैं उस मुलाकात पर, वो आपकी कैसे हुई है? मैंने कहा है किसी एक शो पे कि शायद आज मैं रज़िया सुल्तान मैं था, मेरी भी किस्मत पूरी निकल आई। आप रज़िया सुल्तान हैं? गेट मतलब यही समझ लेना। वो इनफैक्ट होता ही है क्योंकि हमेशा हम तो काफ़ी देर से ये काम देख रहे हैं। जो लिस्ट दी जाती है इवन इमरान खान साहब के सिग्नेचर्स के साथ,
اس پہ بھی وہ پوری ایگزاسٹ نہیں ہوتی. اس میں لوگوں کی پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے. سم ٹائمز جیسے گور صاحب ہیں یا سلمان صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ان کے نام نہیں بھی ہوتے تو پھر ان کو اجازت دے دی جاتی ہے. سو اٹس نتھنگ نیو. اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات بالکل کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شاید وہ میرے اسٹیٹمنٹ کا وہ حصہ نہیں شو کیا. دیکھیے میں علیمہ بی بی کی, نورین بی بی کی اور عظمہ بی بی کی ملاقاتیں نہ ہونے کی شدید مذمت بھی کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی زیادتی کی بات ہے. بہنوں کا بھائی سے ملنا ایک آئینی حق ہے, قانونی حق ہے, عدالت کا آرڈر ہے, بنیادی حق ہے. اس کو روکنا اور اس کو حکومت کی طرف سے اس پہ قدغنیں لگانا, یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, اور یہ حکومت کو اپنا وتیرہ بدل لینا چاہیے. اس طرح سے جو ہے یہ ہانٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, جس طرح سے تصویریں آئی ہیں لیما بی بی باہر بیٹھی ہوئی ہیں. ایک وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتے ہیں, جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں ان کی اجازت ہونی چاہیے. 3 ملاقاتیں ہوتی تھیں میاں نواز شریف صاحب کی اپنی فیملی کے ساتھ کوٹ لکھپت میں اور اڈیالہ میں بھی, اور 200 بندہ جا کے ملتا تھا ان کے رفقا کار. تو یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو روکنا چاہیے, یہ زیادتی کی بات ہے. بٹ آپ جب گئے, جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جب آپ انٹر ہوئے تو کیا کہا خان صاحب نے کہ کہاں سے آگے ہو, آپ کس سے آئے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ؟ نہیں, ہی نوز اٹ. دیکھیے عمران خان صاحب 2 سال 20 مہینے تو تقریباً ہو گئے ہیں نا, تو ہی نوز کہ کیا ہوتا ہے. تو پھر ان کو پتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ گور صاحب کو انہوں نے کہا اور سلمان صفدر صاحب سے کہ بھئی یہ جو ڈسپلن کا معاملہ ہے یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. پھر ایک ہفتے میں ایک موقع آتا ہے, اگر آپ اسی میں بھی کہیں کہ جی فلاں اگر کسی کو نہیں اجازت دی تو باقی نہ جائیں, تو پھر تو وہ کمیونیکیشن ہی ٹوٹ جائے گا. وہ تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کے دیکھیں نا ہوتا کیا ہے فریا, ایک نیریٹو کی وار ہے. عمران خان صاحب نیریٹو کی وار جیتتے ہیں جنگ کے, وہ جیل کے اندر سے بھی ان کا اسٹرانگ نیریٹو آتا ہے. اب وہ نیریٹو آیا ہے آج بار, تو ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں, ٹاک ہو رہی ہے. کیوں عمران خان صاحب سب سے زیادہ ریلیونٹ پرسنالٹی ہیں پولیٹیکلی اس ملک کی؟ بیکاز آف دا نیریٹو. ہی آلویز گین فرام ہز نیریٹو. تو یہ نیریٹو جب پچھلے 5 ہفتوں میں اس پہ غلاف چڑھا دیا گیا, وہ نہیں آ رہا تھا, تو پھر اس سے آپ نے دیکھا کہ جو باتیں نہیں بھی میڈیا پہ آنی چاہیے تھی وہ بھی آنا شروع ہو گئی. سو عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہوتا ہے, جو ڈیلی ایونٹس ہوتے ہیں ان پہ ان کی اوپینین جو ہے, پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے دنیا میں, موسٹ نون پاکستانی ہے. اس کے بعد اکراس ورلڈ جو ہیں وہ ان کے لوگ ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل اوپینین ہے, یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے پاکستان کے عوام کا کہ ان تک پہنچے. کیونکہ سیاسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس کا نام لسٹ میں نہیں ہوگا وہ ملے گا ہی نہیں. آپ کی آج ملاقات ہوئی, اس بات پہ کچھ کہا انہوں نے کہ یہ ٹھیک ہے کہ سیاسی کمیٹی کی جو لسٹ؟ نہیں, عمران خان صاحب نے بالکل اس کو اپروو نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے, اور ان کا کہ جس کو موقع ملے they must come for the meeting. اوکے, یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. رضیہ سلطانہ کا تو نہیں بتایا کون ہے وہ, آن اے لائٹر نوٹ؟ اسی نوٹ, بلکہ میں نے جاتے ہوئے میں نے کہا سر آج کا رضیہ سلطان میں ہوں, تو تو ہنسنا شروع ہو گئے. ہی نوز اٹ, کیونکہ پرانا ہمارا ایک چل رہا ہوتا ہے نا, تو اٹ واز اباؤٹ 5 weeks میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. آئی وانٹیڈ ٹو سی ہم. ایک ہمارا ان کے ساتھ تعلق بھی. آپ نے شکایتوں کے بار لگا دیے کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے, بتایا یہ آپ نے؟ نہیں. دیکھیں میں کبھی ذاتی باتیں نہیں کرتا. عمران خان صاحب ایک انٹرنیشنل نیشنل اسٹیچر کے لیڈر ہیں. آپ جب لیڈر سے بات کرتے ہیں تو پھر ان کے اسٹیچر کے مطابق بات کی جاتی ہے. اپنی جو ذاتی باتیں ملاقات ہوگی بس بات ختم ہو گئی. دیکھیں نا, یہ چیزیں چھوٹی باتیں نہیں کرتے. اپنا بھی قد چھوٹا ہوتا ہے, پھر آپ جن کے پاس گئے ہوتے ہیں ان کا بھی قد چھوٹا ہوتا ہے. یہ کون سی بات ہے کہ جی وہ اس طرح سے ہو, کسی نے کی تو بس بات ختم ہو گئی. ملاقات ہوئی, آج ان کا بیانیہ باہر آ گیا. I'm happy. میں چاہتا ہوں کہ پارٹی جو ہے وہ آپس میں جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں اختلافات بھلائیں اور ایک کانکریٹ پائیدار قسم کا سیاسی لائمل دیں جن سے ان کی رہائی ممکن ہو. وہ ہم ورکر چاہتے ہیں, اور اس کے لیے جو ہم صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑی ہم ان کے ساتھ برداشت کرنے کو بھی تیار ہیں, جیلوں میں جانے کی تیار ہیں, جو بھی کرنا ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن وہ جو لائمل ہے وہ ایک کانکریٹ قسم کا وہ دے پارٹی, اس کی اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے ناصر بٹ صاحب, ویسے ہمارے ساتھ وقار ملک صاحب موجود ہیں. ہی از این اوورسیز پاکستانی. آپ بھی رہے ہیں اوورسیز پاکستانی فار دا لانگسٹ ٹائم. آپ سے ہماری ملاقات بھی ہوتی رہی جب ہم بھی اوورسیز پاکستانی تھے. لیکن یہ جو پوری آپ نے ایک ایکٹیویٹی کی ہے, آبویسلی اٹس اے گڈ ایکٹیویٹی, بٹ
یہ ضروری ہے, آپ ضرور آپ سے میں یہ سوال بھی کرتی ہوں کہ بہنوں کو کیوں نہیں ملاقات کرنے دے رہے؟ اوورسیز تو بہت ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, تو ڈونٹ یو تھنک, کیونکہ آپ وہاں رہے بھی ہیں, ہیومن رائٹس کو جانتے بھی ہیں, کہ یہ غلط کر رہی ہے حکومت کہ بہنوں کو ہی نہیں ملنے دے رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ذرا مجھے یہ بتائیں کہ فیصل چودھری صاحب کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ بہنیں باہر رہ گئی, اندر یہ مل نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں وہ رضیہ سلطان ہے. جس کو وہی تو میں کہنے لگا ہوں کہ جس کو بانی پی ٹی آئی ملنا چاہتا ہے وہ ملتا ہے, جس کو وہ کہتے ہیں نہیں ملنا, آج یہ ثابت ہو گیا. آپ مجھے بتائیں پھر بات وہی آ گئی نا, اگر وہ نہیں ملنا چاہتے کسی سے, اپنی بہنوں کو ملنا چاہتے تو کہتے ہیں فیصل چودھری صاحب آپ باہر جائیں اور میری بہنوں کو اندر بھیج دیں. تو بات یہ ہے, یہ چیز مانے. اب فیصل چودھری صاحب کے پاس وہ چھڑی ہے, وہ یہی چھڑی ہے کہ جس کو وہ اعظم سواتی کو بلاتا ہے وہ اندر آ جاتا ہے. آج اعظم سواتی کو ڈس آن کر رہے ہیں اپنا فیصل صاحب بھی اور بانی پی ٹی آئی. مجھے بتائیں وہ تو قرآن ہاتھ میں اٹھا کے کہتا تھا مجھے مینڈیٹ مل گیا ہے, پھر کس کی بات مانے؟ آپ مجھے بتائیں پھر کسی کیا وہ ایک مسلمان آدمی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی قدخط نہیں ہے؟ ایسا تھا تو جس کو انہوں نے دھرنا دیا کوئی تو لے جاتے بہنوں کو. آج ثابت ہو گیا نا. نہیں آپ مجھے بتائیں نا, فیصل چودھری صاحب چلے گئے, کسی نے روکا؟ اگر یہ چلے گئے ہیں تو بہنوں کے جانے میں کس کو کیا پرابلم ہے؟ فیصل صاحب خود بتا دیں وہ کیسے گئے ہیں, مت کسی کو کہیں. یہ پھر گورنمنٹ سے بھی ڈانٹے ہیں, یہ سب سے ڈانٹے ہیں, خود ہی اندر چلے گئے. ہو سکتا ہے ہوں ویسے, لیکن چلیں بتا دیں فیصل چودھری صاحب یا رضیہ سلطان. صاحب گٹے جوڑ کے جھوٹ مار رہے ہو, اللہ دا نام جے, اللہ دا نام. اچھا سچ دس دو, سچ دس دیں. میں سچ بتاتا ہوں آپ کو کہ ان کی بشرا بی بی کی فیملی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی, پھر وہ جا کے شور مچایا تو ہوا ہے. تو ڈاڈا ہونے کا یا نہ ہونے کا نہیں ہوتا, بندے کی ایک پی آر بھی ہوتی ہے. دوسرا میرے ایک ظاہر میں ایک سینئر وکیل ہوں, لوکل آدمی ہوں, گلیاں بھی جانتا ہوں. میں اڈیالہ کے دروازے پہ پہنچ گیا تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے میرے ساتھ 5 اور وکیلوں کو اجازت دی, میں اکیلا تو گیا نہیں. تو دوسری یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کے تحت والی جیل میرے انڈر ہے تو میں اس پہ آپ کا شکریہ ضرور ادا کروں گا کہ آپ کا یہ تاثر میں اس کی بالکل نفی نہیں کروں گا کہ میں پاورفل آدمی نہیں ہوں. یہاں مطلب میرے اس میں طاقت ہے. یہ آپ شکریہ اور جادو کی چھڑی نہیں, میرے پاس چھڑیاں ہیں سر, اور وہ چھڑیاں میں آپ کے اوپر اکثر آزماتا رہتا ہوں. مجھے باتوں کی چھڑیاں. سنیں میں بتاتا ہوں, یہ آپ نے اپنے اوپر چھڑیاں ماری ہیں اور عمران نے, اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں انتہائی غلط بات ہے. آپ نے کہا عمران خان صاحب بہنوں سے وہ بہت ہی انہوں نے اس پہ بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا, اور وہ نالا بھی تھے. پھر بیرسٹر سلمان صفدر صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ ان پہ کنٹینٹ بھی کریں, اور یہ بات پہ انہوں نے کہا کہ کیوں ملنے نہیں دیا جاتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے وزیرے بدلیں, بڑی زیادتی کی بات ہے, بہنوں کو ملنے دیا کریں. یہ آپ کے کہنے پہ تو کوئی نہیں آتا, لیکن آپ کے تھرو میں جن کو کہہ رہا ہوں کہ سر مہربانی کریں, آپ ذرا مجھے بہنوں کو ملنے دیا جائے. یہ ذاتی ہے, اچھا یہ بہت ذاتی ہے. بٹ صاحب آپ مکمل کریں پھر ہم ذرا اوورسیز پر آئیں. جی میں فیصل چودھری صاحب آپ نے کہا میرے پاس چھڑیاں, تو ان چھڑیوں سے آپ اپنی ان کی بہنوں کو اندر لے جاتے. آپ کو کس نے روکنا تھا؟ جس نے آپ کو نہیں روکا, آپ کے ساتھ ان کی بہنوں کو کون روکتا؟ آپ مجھے بتائیں ذرا. چلو انشاءاللہ اگلا ہفتہ وہ بھی کوشش کریں گے, ہم سے جو بنا ہم ملاقات کرائیں گے انشاءاللہ. آپ کرائیں گے؟ ہم ملاقات کرائیں گے لیوا بی بی کی, اور باقی بالکل ان کا حق بنتا ہے, ان کا آئینی اور قانونی حق ہے. بڑی ذاتی کی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ آج کافی افسوسناک ویژولز تھے. اچھا اگلی بات کرتے ہیں. علیمہ بی بی میرے تو تعلقات ناصر بٹ آپ کے ساتھ بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں سنیں نا یار, ایک میری مجھے ایک بات نہیں, آپ کہتے ہیں میرے بڑے میں جیلم کا ہوں, آپ پنڈی کے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ میرے اور آپ کے تعلقات خراب ہیں یا ٹھیک ہیں؟ اچھے ہیں, بہت اچھے تعلقات ہیں. چلیں اچھی بات ہے, بس ٹھیک ہے, اچھی رکھے. ہم ایک بریک لے رہے ہیں اگر اجازت دیں تو. لیکن ایک جی اچھا میرا مطلب تھا کہ آپ کہتے ہیں میری پی آر بڑی ہے, تو آپ وہ پی آر اپنے عمران صاحب کی بہنوں کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, ان کو بھی ساتھ لے جاتے. آپ کو کس سے روکنا تھا؟ یہ وہ روکتا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, میری ذمہ داری تو نہیں لگی, لیکن میں کروا دوں گا. چیلنج ایکسپٹڈ. میں اپنی ہر کوشش کروں گا. میری خواہش ہے سر, میری بھی خواہش ہے کہ ان کی بہنیں ان سے ملیں. جب وہ خود نہ ملنا چاہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟
تو یہ تو اب ایک بندہ جیل میں ہے, خوف خدا کرے واٹس ایپ کیا, یہ تو بالکل ہی آپ بات وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نامناسب بات ہے, نامناسب بات ہے. چلیں ہم ایک بریک لیتے ہیں, we'll take a break. اس کے بعد اوورسیز کنونشن میں بہت ہی زیادہ اہم باتیں ہوئی ہیں, we'll talk about it right after break. پرویز اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. آج آپ نے اوورسیز پاکستانی کنونشن میں شرکت کی, آرمی چیف بھی وہاں پہ موجود تھے. ایک تاثر یہ رہا ہے پچھلے دنوں کہ اوورسیز کا تعلق ایک ہی جماعت سے ہے. کیا پالیٹکس کو ختم کرنا چاہیے اوورسیز پاکستانیز کو کوئی بھی, اور ایز لائک یہ سمجھنا ہم ضروری ہے کہ دے بلانگ ٹو پاکستان, ناٹ ٹو جسٹ ون پولیٹیکل پارٹی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کا اصل میں سب سے پہلے تو یہ آپ نے جو کہا کہ اوورسیز کنونشن, میں تو اس اوورسیز کنونشن میں مشروط شرکت کی تھی کہ اگر یہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہو تو ہم اس میں شرکت کریں گے. اگر یہ کسی سیاسی پارٹی کا ہے یا سیاسی پروموشن کے لیے ہے تو میں تو اس کو پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا. لیکن الحمدللہ اس میں آج 81 ملکوں کے اوورسیز پاکستانی تھے, اور یہ ایک غیر سیاسی اوورسیز کنونشن تھا. ظاہر ہے جو گورنمنٹ کوئی بھی ہوتی, جو موجودہ گورنمنٹ ہے, انہوں نے ایک کام کیا ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا ہے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور دوسری جو بات آپ نے کہی کہ اوورسیز پاکستانی جو باہر ہیں ان کو سیاسی پارٹیوں میں, یہاں کی سیاسی پارٹیوں کے وہاں ونگ نہیں ہونے چاہیے. یہ سب سے پاکستان کے لیے اور جو کمیونٹی ہے ہم پاکستانیوں کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے. یہ لڑائی جھگڑے کا موجب بنتا ہے, بد تہذیبی کا بنتا ہے, گالی گلوچ کا بنتا ہے. اور جو آپ نے ایک بات کہی کہ اوورسیز پاکستانی کسی ایک پارٹی سے ہیں, یہ باہم بھی آج ٹوٹ گیا, کیونکہ یہ تقریباً جو 81 ممالک کے لوگ آئے ہوئے تھے, ان لوگوں نے ایک ہی ان کا نعرہ تھا, پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان کے ادارے ان کے یہی ہونا چاہیے, کیونکہ اتنے ایشوز ہیں, کشمیر کا ایشو ہے, دیگر ایشوز ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سب پاکستان نیوز کو پاکستانیز دیکھتے ہیں, ناٹ ایز ون اینی ون پولیٹیکل پارٹی. تو پھر پاکستان کے لیے سب کی یونٹی ضروری ہے. اور اگین اچھا تاثر گیا جو مراعاتی پیکج کا اعلان کیا گیا. میڈیکل کالجز نے 15% کوٹا, ایف بی آئی اوورسیز پاکستانیز کو لین دین اور بینک معاملات میں بطور فائلرز شمار کرے گا. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان سٹیپس کو؟ یہ تو بہت خوش آئند باتیں ہیں. لیٹ سی ود دا ٹائم. آج لان تو ہو گیا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ آنریبل پرائم منسٹر یا موجودہ گورنمنٹ نے یہ جو اعلانات کیے ہیں یہ ان کو آن کریں گے, اور آگے جا کے کوئی ان کو قانونی مسائل یا یہ اکثر یہ ہو جاتا ہے, اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ہیں اور رہیں گے. لیکن ہم وہ اوورسیز پاکستانی ہیں, جیسے میں سال پہلے ہم یہاں سے گئے لیکن رہتے ہم وہاں ہیں, دل ہمارا پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اس ملک کی تکالیف بھی ہمیں موجود ہیں. اگر یہاں پر کو ہمارے ساتھ سخت واقعات یا زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہمیں منظور ہے, کیونکہ وطن ماں ہوتا ہے. اور یہ جو چیزیں ابھی ہمیں کرنے کی ضرورت کیا ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی مڈ دسمبر لاسٹ ایئر سے رمضان سے پہلے تک میں نے تقریباً 8 یورپ کے ممالک میں پاکستان زندہ باد, فوج پاکستان زندہ باد ریلیاں اور کانفرنسز کی. اور آج میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ایک میسج, کیونکہ میرا ایک بڑا ایک چیز ہے کہ میں اپنے لفظ ضائع نہیں کرتا اور اپنی بات جو کرتا ہوں وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہوں. اوورسیز پاکستانی جو کہ 1.25 کروڑ ملک سے باہر ہیں, ان میں 10% جو ہیں وہ یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایکٹیو ہیں. کسی ایک کے ساتھ 2% ہوں گے, دوسری کے ساتھ 4 ہوں گے, تیسری کے پاس 2 ہوں گے, لیکن 90% اوورسیز پاکستانی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ جو یہ ایک طوفان بدتمیزی تھا سوشل میڈیا پہ, اور ہم لوگ, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سے اس سے بڑی ہماری انسلٹ اور گالی کیا ہے کہ ہمیں کہا جائے کہ ہم اپنی وطن ماں کے خلاف ہیں یا اپنے اداروں کے خلاف ہیں. اور یہ جو آج کا یہ بات ٹھیک ہے, اینڈ آئی بین ان اوورسیز پاکستانیز, آئی ریئلائز وہاں جا کے بہت زیادہ اسٹرانگ ٹائز ہو جاتی ہیں پاکستان کے ساتھ. فیصل چودھری صاحب, پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی سے نہیں ہیں, کیونکہ فواد چودھری صاحب نے غالباً یہ بات کی تھی کہ آپ پی ٹی آئی سے نہیں ہیں.
نہیں میں بالکل پی ٹی آئی سے بھی نہیں سر آپ سے سوری آپ سے بات نہیں ہو رہی. میں ذرا فیصل چودھری صاحب سے بات کر رہی ہوں. I'll come back to you. جی فیصل چودھری صاحب. فواد نے یہ بات کیوں کہی اور کب کہی مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا تھا نا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے, لیگل میٹرز میں آپ ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے, بٹ یو آر ود پی ٹی آئی. یار وہ اور بات ہے. فار ہیون سیک فریہ وین یو میک اسٹیٹمنٹ دس سائڈ آف اسٹیٹمنٹ, اس کو آپ کلیئر تو کر لیں. ان کا یہ مطلب تھا کہ میں پی ٹی آئی کا پولیٹیکل آفس ہولڈر نہیں ہوں. ان کی لیگل کمیٹی جو ہے آئی لک آفٹر عمران خان's cases. That is entirely in a different context. میں حیران رہ گیا ہوں کہ آپ نے کیا بات کر دی. کیونکہ ہیڈ لائنز فیصل چودھری کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. I do not hold political office of پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہے, I do not hold PTI political office holder. ٹھیک ہے, that's fine. I was just asking کیونکہ میرا نیکسٹ کوشچن پی ٹی آئی کے حوالے سے تھا, خاص طور پہ اس بات پہ کہ پی ٹی آئی نے یہ تعصب کریٹ کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز انہی کے ساتھ ہیں اور کافی تعداد میں ان کو سپورٹ کرتے بھی رہے ہیں. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے اوورسیز, پاکستان کی پالیٹکس وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے. ایک تو پہلی بات تو بالکل میں اس بات کو ڈس ایگری کرتا ہوں آپ کی اس انالیسس سے کہ اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہاں تک آئی. جو ریمیٹنسز کی بات آپ کر رہے ہیں, ریمیٹنسز کی جو ہے نا, کبھی بھی آپ پاکستان سے یا کسی بھی ملک میں وہ ترقی کا باعث نہیں بنتے. ریمیٹنس آتی ہے تو ریمیٹنس میں اب ہمارے پاکستان میں تو اور کچھ چیز رہ نہیں گئی ہے. نہ کوئی کاروبار ہے, نہ کوئی روزگار ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ پاکستانی انویسٹ کر سکے. اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح جو ہے بڑھنے کی وہ کم ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کی قوت خرید کم ہو گئی ہے. جب آپ قوت خرید ختم کریں گے تو ظاہر ہے پھر مہنگائی کی شرح بھی کم ہوگی کیونکہ لوگ چیزیں نہیں لیتے ہیں. لیکن عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل ہی, اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی زندگی تو بالکل تباہ حال ہو چکی ہے. پاکستان میں کسان, پاکستان میں تاجر, پاکستان میں مزدور, پاکستان میں آجر, پاکستان میں اجیر, ساروں کے جو کارخانے بند ہو رہے ہیں, انڈسٹری نہیں لگ رہی ہے. تو آپ اگر یہ ایک تو پہلا کنونشن نہیں ہے, یہ بھی بات غلط ہے حکومت کی. یہ جو اوورسیز کنونشنز ہیں یہ پہلے بھی پاکستان میں ہوتے رہے ہیں, اور یہ بینظیر بھٹو شہید کے دور میں بھی ہوئے, مشرف صاحب کے دور میں بھی ہوئے, اور پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ آ کے پاکستان کے لیے کرتے ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیز نے $4 ارب سے زیادہ تحصیلات زر پاکستان بھیجی تھی لاسٹ منتھ. ڈیفینیٹلی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی جب ضرورت پڑتی ہے تو اوورسیز پاکستانی ہمیشہ پہلے آتے ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے اوورسیز. لیکن ایز پر ایز اگر آپ یہ کہیں کہ باہر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے, تو دیکھیں جب ملک میں پالیٹکس کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر باہر تو ہوگی. آپ اس کی ایک کازز ہوتے ہیں نا. آپ ملک میں جب آپ سیاست کے لیے جگہ تنگ کر دیں گے اپوزیشن کی تو پھر باہر بھی بات ہوگی, دنیا میں بھی بات ہوگی. اس کے ساتھ اگر آپ ہیومن رائٹ وائلیشن کی بات کریں گے تو وہ ریجنل یا کنٹری وائڈ ایشو تو ہوتا نہیں ہے, وہ تو یونیورسل ایشو ہے. جو ہیومن رائٹ ایشو ہے وہ تو ہر جگہ پہ جو وہ لے کے جانا پڑتا ہے اور اس کو اٹھانا بھی ضروری ہے. تو ایشو یہ کہ آپ جو یہ ساری کانٹیکس میں جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں سیاست کی اپرچونٹیز کم ہو گئی, اپوزیشن کرنے کی اپرچونٹیز کم ہیں. فار ایگزامپل آپ کو جو ہے میڈیا کے اوپر قرغنیں لگائی گئی ہیں, پیکا لا ہے. آپ لوگ عمران خان صاحب کا نام جو ہے وہ آپ تو شاید لے لیتے ہیں, بہت سارے لوگ تو لیتے نہیں ہیں. اسی طرح سے جو سوشل میڈیا پہ ایک مسلسل کیمپین ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بات کی جا رہی ہے. سو آل دیز تھنگز میٹر. سو یور پوائنٹ از انٹرسٹنگ. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یہاں پہ اسپیس کم کریں گے تو وہ پھر اوورسیز اسپیس یوٹیلائز ہوگی, بٹ آبویسلی اس کے اندر پھر بہت سارے معاملات ہیں. اس پہ ضرور کامنٹ کریں ناصر بٹ صاحب. بٹ جو اسپیکر ایاز صادق صاحب نے آج کہا ہے کہ میں ہو سکتا ہے ڈائلاگ دوبارہ سٹارٹ ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ مذاکرات میں کوئی کردار ادا کر سکوں. کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں دوبارہ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان؟ پہلے آپ نے جو سوال کیا تھا فیصل چودھری صاحب نے آپ کو جواب نہیں دیا, یہ میں نے بھی سنا ہے, اور کہا کہ قبضہ ہے. اب پی ٹی آئی پہ قبضہ گروپ لوگ ہیں. اب وہ میں نے فیصل چودھری صاحب اگر پی ٹی آئی میں نہیں ہے تو یہ پھر قبضہ گروپ میں نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا کہ قبضہ گروپ سارا آ گیا پی ٹی آئی میں. تو یہ تو ان کو آپ کریڈٹ دے رہے ہیں, یہ تو ان کی تعریف کر رہے ہیں آپ. قبضہ کیا ہے نا, میں نے کہا نا اگر اگر یہ کہتے ہیں میں ابھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں تو پھر یہ قبضہ گروپ میں آتے. انہوں نے اپنے بھائی کو بھی بچا لیا, اپنے آپ کو بھی بچایا کہ میں ابھی پی ٹی آئی میں نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ
عمران خان نے بار بار کہا کہ اٹھو آٹھی ماری جا رہے ہو, پتہ نہیں واٹس ایپ کے گلا کر رہے ہو. اور چوئی صاحب میں تواڈے جھوٹاں تے نہیں بولدا, تسی میری سچ تے چپ ہو جایا کرو. میری عادت ہے میں جڑا کوئی بول رہا ہو تو گل نہیں کرتا. اچھا تسی کہہ رہے ہو کہ میں تواڈے جھوٹاں تے بھی نہ بولنا, چلو ٹھیک ہے, چلو بولی آؤ, ماری آؤ. اچھا چلو پھر تواڈے بھائی نے جھوٹ ماریا, تسی مارے ہو کرن قبضہ گروپ ہے, تے تسی کہنے جی میرا تے تعلق ہی کوئی نہیں, میں تے پارٹی چ آئی نہیں. تسی یہی کہنا کہ میں پارٹی دا حصہ نہیں ہوں. پارٹی دا آفس ہولڈر نہیں ہے پائی جان, آفس ہولڈر نہیں ہے. ہاں پارٹی تو جن جان ہماری. بٹ صاحب ساڈے تو کیوں گھبراندے ہو, او بادشاہ فارم 47 والے کیوں ساڈے تو گھبراندے ہو؟ انہاں دا نام دس دیو. اور چوئی صاحب قبضہ گروپ دا نام ہی دس دو کیڑے کیڑے نے. اور پی ٹی آئی کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا, ورکر قبضہ گروپ نے, ورکر ہی نے. کیا بات ہے, یہی میں سننا چاہتا تھا, اسی قبضہ ہی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اوورسیز میں خود 25-30 سال لنڈن میں گزار کے آیا ہوں. اوورسیز پاکستانی صرف پاکستان سے پیار کرتا ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے. ہم جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اور ملکوں کے بھی لوگ ہوتے ہیں, ہندوستان سے بھی افغانستان سے بھی, جب باتیں ہوتی ہیں تو ہر بندہ اپنے ملک کی تعریف کرتا ہے کہ بڑا اچھا ہو رہا ہے, بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں, اور اسی پہ ہوتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا. اب ہندوستان میں کوئی ہندوستانی کوئی یو کے میں یا اوورسیز میں کہیں ان کی کوئی جماعت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو اگر کچھ جماعتیں ہوتی ہیں ان کا اپنی ایک ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, طریقہ ہوتا ہے, لیکن سب سے پہلے ان کے لیے پاکستان ہوتا ہے. ہم لوگ جو باہر ہوتے ہیں ہمیں زیادہ پاکستان سے محبت ہوتی ہے, پتہ نہیں ہے ایسا کیوں ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ان سے زیادہ جو باہر رہنے والے ہم زیادہ پیار کرتے ہیں. جب کبھی مشکل ٹائم ہے تو ہم آتے بھی ہیں, جاتے بھی ہیں. اب آپ دیکھیں نا, یہ لوگ جتنے آئے 1200-1500 پوری دنیا سے جتنے وہ لوگ آئے وہ پاکستان کے لیے آئے, پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو آئے. انہوں نے ریمیٹنس بھیجی, زیادہ بھیجی, اور وہ کبھی نہیں رکیں گے. وہ اپنے بچوں کو, بھائیوں کو, والدین کو پیسے بھیجیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ایک تاثر ختم ہو گیا کہ عمران صاحب نے کہا جی کہ میں نے منع کر دیا, اب کوئی اوورسیز پاکستانی پیسے نہیں بھیجے گا. اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے, یہ کہنا بھی نہیں چاہیے تھا ویسے, لیکن ٹھیک ہے اس کو کوئی کسی نے کیا بھی نہیں. میں اور یہ بالکل کہنا بھی نہیں چاہیے. اور یہ ایک بڑا اچھا میسج ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ ایک نیریٹو بنا لیتے ہیں جی میں اس کو روک دوں گا تو وہ ادھر نہیں آئے گا, وہ پاکستان میں نہیں آئے گا, پیار نہیں کرتا. پاکستان جو ہے نا, وہ جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے وہ باہر چلا گیا, چلے اس نے 40 سال گزار دیے, لیکن اس کی خواہش ہوگی کہ میں اپنے پاکستان جاؤں. یہ تو بات پھر فیصل چودھری کہہ رہے ہیں کہ جب آپ پاکستان میں اگر ہیومن رائٹس وائلیشنز لیٹ سے ہو رہی ہیں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی سپیس ختم ہو رہی ہے, تو کیونکہ آپ نے خود کہا اتنا اٹیچڈ ہے اوورسیز پاکستانی, تو ان کو بھی وہ محسوس ہوگا, وہ اس پہ بات کریں گے. پھر نہیں دیکھیں نا, بات کریں, لیکن یہ کون بات کرتا ہے اپنی فورسز کے خلاف؟ وہ گالیاں دیتے ہیں جو اور پلان کر کے اور پیسے لگا کے پورے ٹرینڈز چلتے ہیں. یہ مجھے آپ بتائیں نا, یہ کون ہے جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے لوگ یہاں سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں, گالیاں دینے کے لیے جاتے ہیں, چلے ان کو آپ ڈس آن کر دیں کہ یار یہ پاکستانی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاکستانی ہیں اور اس طرح کی باتیں کریں وہ پاکستانی نہیں ہے. یہ بڑا اچھا میسج ہے. میں اپنے سب بھائیوں کا اوورسیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے بتایا, پریکٹیکلی بتایا کہ ہم اپنے پاکستان سے پیار کرتے ہیں, اور اپنے پاکستان میں اگر ان کو ضرورت کسی پاکستان کو ضرورت پڑے تو وہ آئیں گے, حکومت کسی کی بھی ہو, ہم نے اپنے پاکستان سے پیار کرنا. بہت اچھا ہم نے میسج دیا. یہ دس از اے ویری گڈ میسج بٹ صاحب, اٹس ناٹ اباؤٹ دی گورنمنٹ, اٹس اباؤٹ پاکستان, اٹس ناٹ اباؤٹ اینی پولیٹیکل پارٹی. بٹ فیصل چودھری صاحب, یہ کیونکہ آپ تو بڑی امپورٹنٹ میٹنگز کر رہے ہیں, مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ امریکن وفد سے بھی آپ ہی کی میٹنگ ہوئی تھی, پی ٹی آئی کے لوگ رہ گئے, اس میں کنفیوژن کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے کچھ بریف کیا اپنی میٹنگ کے بارے میں خان صاحب کو؟ جی میں نے خان صاحب سے آج بات ہوئی, اور اس میں نے کہا کہ وہ سینیٹرز کے ساتھ جو میٹنگز ہوئی تھیں, اور اس میں آبویسلی عمران خان صاحب نے ہمیشہ ایک سٹانس رکھا ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں, جس میں ان کی ذاتیات, جب آپ ڈپلومیٹک کمیونٹی سے بات کرتے ہیں فریاد, تو پھر آپ اس کے کچھ نارمز ہوتے ہیں, اس کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں. ظاہر آپ ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جا کے اڈیالہ کا دروازہ کھولیں اور جا کے عمران خان صاحب کو باہر نکلیں, خواہش ہماری ایسی ہی ہوگی. لیکن آبویسلی یو ٹاک اباؤٹ جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں, جو ڈیموکریسی کے ساتھ ان کی کمٹمنٹس ہیں یہاں پہ نہیں ہو رہی ہیں, یا جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, تو آپ اس کانٹیکس میں بات کرتے ہیں اور اس کانٹیکس میں بات سنی جاتی ہے. آج میرا اس میں موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ
ایک اپرچونٹی ویسٹڈ ہے. اس ویسٹڈ اپرچونٹی میں لوگوں کو جو ہماری لیڈرشپ ہے اگر وہ جاتے تو اس سے ظاہر کوئی ایسی آپ کہیں کہ اوور نائٹ تو چینج نہیں آتی, لیکن ایک مطمئن نظر جو ہوتا ہے, ایک آپ کا اوپینین جو ہے وہ ایکسچینج ہو جاتا ہے. ظاہر دنیا کے بڑا پاورفل ملک ہے امریکہ, وہاں کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو بٹ جب اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیرسٹر گوہر کو اور عامر ڈوگر کو دی تھی دعوت اور وہ نہیں آئے, وہ لوگ تردید کر رہے ہیں. گوہر خان کہہ رہے ہیں اس میں بھی جو ایمبیسی میں ہوا تھا, مشن میں بھی جو ہے اس میں بھی عاطف خان صاحب تھے جو مردان سے ایم این اے, اور امجد خان صاحب جو سوات سے ایم این اے وہ بھی موجود تھے. تو اوورآل پاک یو ایس ریلیشنز کے اوپر بات ہوئی, اور کیونکہ وہ پاکستانی کوکس کے بھی ممبر ہیں وہ تینوں سینیٹرز جو ہیں, اس میں جو بوزمن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. باقی دو ٹام سوازی جو نیو یارک کے بڑے سٹار ڈیموکریٹ ہیں, اور ایک جیسی جیکسن بہت بڑا نام ہے امریکن سول رائٹس موومنٹ کے حوالے سے اور امریکن سول رائٹس پالیٹکس میں, ان کے بیٹے ہیں وہ شکاگو سے سینیٹر ہیں. سو یہ تو تمام لیگل جو ریپرزینٹیٹیو تھے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو, تو ان کے ساتھ ہمیشہ انٹریکٹ کیا جاتا ہے. اور باقی بھی پارٹیاں ادھر موجود تھیں, ناصر بٹ صاحب کی بھی پارٹی تھی, جے یو آئی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی. سر کس گلو فارغ ہونا کتنے لایا سی جے پی ٹی آئی نے آن نہیں کیتا, کتنے لایا سی رکھا سی قرآن دے کہ مینو انہیں کہا مینو جڑا عمران خان نے انہیں پورا ایک رائٹ دیتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ نال گل کراں گا اور میں سارا کچھ کراں گا, وہ سارا ختم ہو گیا. میں دسنا سر, میں تو بعد چ دسنا ذرا امپورٹنٹ گل ہو رہی ہے بعد میں آپ کو کال کر کے بتاؤں گا. تھینک یو سو مچ جنٹلمین فار بینگ آن دی پروگرام. یہ بھی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے, آپ اس میں لچ نہ چلے, بٹ صاحب مہربانی کریں بات کرنے دیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ امریکہ پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں, ظاہر ہے وہ پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ کنٹری کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو اس کے مطابق بات کی جاتی ہے. تو میں نے عمران خان صاحب کو اس پہ بھی بریف کیا ہے, اور اس کے بعد میں نے جو یہ بیانیہ ہے نیریٹو اس پہ جو بیان تھا اس پہ بھی تھینک یو. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دی پروگرام. ول ٹیک اے بریک. اس کے بعد عامر مصطفیٰ کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے حوالے سے ہر روز ایک نیا انکشاف سامنے آ رہا ہے. ملزم کے پاس موجودہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کروڑوں روپے ان کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے. ملزم کی جانب سے امریکہ میں مختلف فراڈ کے ذریعے دولت کمانے اور پھر اس پیسے کو کرپٹو کرنسی کے ذریعے پاکستان لانے کا انکشاف بھی ہوا ہے. ایف آئی اے نے ملزم کی سرگرمیوں کے حوالے سے انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس میں رپورٹ پیش کی ہے. اس رپورٹ کے مطابق ملزم ارمغان نے ملازمین کے نام پر کھولے گئے اکاؤنٹس کے ذریعے 21 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز کی. ملزم 2 آف لائن بٹ کوائن والٹ استعمال کر رہا تھا جن میں ممکنہ طور پر ہزاروں ڈالرز کے بٹ کوائنز موجود ہیں. ملزم ارمغان کے خلاف 2019 سے 2025 کے دوران دہشت گردی اور منشیات سمیت متعدد مقدمات درج ہیں. ملزم کال سینٹر کے ذریعے غیر ملکیوں سے فراڈ کرتا تھا. ملزم نے غیر قانونی طریقے سے حاصل شدہ رقم مرچنٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تھی. ملزم ارمغان نے ملازمین کے نام پر کھولے گئے 7 اکاؤنٹس استعمال کیے. ملزم نے جنوری 2023 سے 23 ستمبر 2025 تک 15 کروڑ 50 لاکھ کی قیمتی گاڑیاں خریدی. ملزم ارمغان سے 11 کروڑ مالیت کی 2 گاڑیاں برآمد کی جا چکی ہیں. ملزم نے اپنے والد کے ساتھ مل کر جعل سازی کے لیے آئی ٹی کمپنی بھی بنا رکھی تھی. کمپنی کی ماہانہ آمدن 3 سے 4 لاکھ امریکی ڈالرز تھی. ملزمان کرپٹو کرنسی کے ذریعے رقم امریکی بیس کمپنی میں منتقل کرتے تھے. اس کیس پر ہمارے رپورٹر بابر سلیم جو اس کو بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں, کچھ عرصے پہلے ہم نے ان سے اپڈیٹ لی تھی فیو ڈیز اگو, انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی ذرا دیکھ لیں. اس وقت ایگزیکٹلی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشکل میں ہے ارمغان اور ایکچولی اس کے خلاف انف ثبوت ہے؟ مشکلات تو ہیں بہرحال, کیونکہ ایک کیس تو ہے نہیں, اور اس میں نہ صرف ایک کڈنیپنگ فار رینسم اور مرڈر کا کیس ہے. اب تو ایف آئی اے میں معاملہ کافی آگے جا چکا ہے, اور اب سلور نوٹسز جاری کرنے کے لیے ایف آئی اے نے باقاعدہ لکھ دیا ہے انٹرپول کو, کے ساتھ اس کے والد کامران قریشی کے سلور نوٹس اور ان کے نام پر جو کمپنیز ہیں ان کے سلور نوٹسز بھی جاری کرنے کے لیے ریکویسٹ کر دی گئی ہے. ابھی ہم مطلب فوری طور پہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ انویسٹیگیشن کمزور ہے, لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے, اور انٹرپول سے ریکویسٹ کر دینا یہ اس بات کی غمازی ہے کہ ابھی تک ایف آئی اے جو ہے وہ اس کیس کو ذرا سیریس لے رہی.
مصطفیٰ عامر کی والدہ وجیحہ عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. بڑی دفعہ اس خدشے کا اظہار ہوا کہ کہیں بیک فٹ پہ نہ چلا جائے یہ معاملہ. اب جب یہ کھلے ہیں معاملات تو ارمغان نے مردر کے حوالے سے تو نام ہے ہی ہے, مگر ہر قسم کی آپ سمجھ لیں کہ برائی نکل آئی ہے, ایسوسیٹ ہو رہی ہے, ایک نیشنل لیول پہ نہیں انٹرنیشنل لیول پر ڈرگ مافیا میں انوالوڈ وہ بھی نظر آ رہا ہے, اس کے والد بھی نظر آ رہے ہیں. سو یہ اس قدر بڑے پیمانے پہ اب معاملہ ہے, کہیں یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ مصطفیٰ عامر کا قتل کہیں بیک گراؤنڈ میں چلا جائے؟ نہیں فریہ, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس معاملے کی وجہ سے اس کی پکڑائی ہوئی ہے وہ اس کو بیک فٹ پہ نہ وہ کر سکتے ہیں اور نہ میں ہونے دوں گی, کیونکہ ہر دفعہ یہ بات آتی ہے کہ جی باقی معاملات سے میرا معاملہ سپریسڈ ہو جائے گا, یا موسیٰ کا مرڈر جو ہے وہ سپریسڈ ہو جائے گا, یا اس کو کوئی اس وجہ سے مطلب لائک دس از این اوپن شٹ کیس. سپوزٹلی موسیٰ کا مرڈر کیس از این اوپن اینڈ شٹ کیس, اور اس کا جہاں پہ اس کی جو چل رہی ہے انٹروگیشن وغیرہ, جو اس کی چلان اس کا انڈر پروسیس ہے, وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک چل رہی ہیں. اٹس جسٹ دیٹ اس کا پنڈورا باکس اتنا بڑا ہے, اس کی انوالومنٹس ان پوری فیملی کی اتنی زیادہ ہے کہ آف کورس دے ہیو ٹو لک انٹو اٹ ایز ویل. لیکن یہ ہے کہ مصطفیٰ کا مرڈر سے یہ بچ نہیں سکے گا, ہی کین ناٹ اسکیپ دس ٹائم, ہی ول ناٹ. رائٹ. سو آپ obviously شروع میں آپ سے جب میری بات ہوتی رہی, یو مسٹ بی ان شاک, انویسٹیگیشن بھی ہو رہی تھی. اب آہستہ آہستہ جب ٹائم گزر رہا ہے, لوگوں بھی آپ سے ملے ہوں گے, انہوں نے اور انفارمیشن دی ہوگی, کوئی ایسی نئی باتیں آپ کو پتہ چلی اس حوالے سے؟ دیکھیں نئی بات تو اگر آپ انٹروگیشن رپورٹس, ان کے بیان اور جو ڈفرینٹ ان کی ہی سننے میں آتا ہے, تو دے بوتھ ور ایکولی انوالوڈ. اگر وہ شیراز کہتے ہیں کہ جی میں صرف اس کے ساتھ تھا, کمپینین مطلب لائک کمپنی دے رہا تھا اس کو, تو اٹ ازنٹ لائک دس. شیراز نے بلکہ اس کو کہا کہ گولی مار کے معاملہ ختم کر دو, بجائے مطلب لائک اس کو روکنے کے یا جو وہ آگ لگانے کا سوچ رہا, اس نے کہا تھا یہ لمبی کہانی مت کرو, گولی مار کے معاملہ ختم کرو. تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں, ڈیٹیلز جو یہ لوگ مس آؤٹ کرتے, جو شروع میں ہمیں یا میڈیا یا کسی چیز کو نہیں پتہ چلتی ہیں, تو وہ بیانوں میں سے جو آف کورس مجھے اجازت تو نہیں ہے ان کو ڈائریکٹ پڑھنے کی, لیکن انڈائریکٹلی وہ بتا ہی دیتے ہیں چیزیں کہ اس طرح سے بات کہی یا اس طرح سے چیزیں ہوئیں. کیونکہ شیراز نے یہ کہا تھا کہ میں نے لڑکی کو بچا لیا تھا ارمغان سے, میرے انٹرویو میں بھی کہا, ویسے بھی کہا. سو یہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بچا سکتا ہے, تو پھر ان کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ پھر وہ چاہتا تو مصطفیٰ کو بھی بچا سکتا تھا. جی بالکل بالکل, میں یہ بات ڈے 1 سے کہتی آئی ہوں کہ 3 گھنٹے کے راستے میں ان لوگوں کو ایک سیکنڈ میں بھی, 1 منٹ کا بھی ان کو خیال نہیں آیا کہ ہم وہیں گاڑی چھوڑ دیتے ہیں اور واپس لے لیتے ہیں, یا خود واپس لے لیتے ہیں. مصطفیٰ اگر گاڑی ڈسپوز آف کرنی تھی تو مصطفیٰ کو کہیں پھینک دیتے اور گاڑی ڈسپوز آف کر دیتے. مطلب دیکھ, وہ کچھ بھی سوچ کر سکتے تھے, لیکن نہیں, they were very sure کہ ان کو مصطفیٰ کا کرنا ہی تھا, مطلب لائک اس کو ختم ہی کرنا تھا, اس کا نام و نشان ختم کرنا تھا. So which means کہ ایسا پہلے بھی ہوا ہوگا, غالباً ایک لڑکی کے حوالے سے یہ کہا گیا, اس نے کہا کہ یہ اس طرح کے معاملات شاید پہلے بھی ہوئے ہیں. دیکھیں جی, ٹارچر کا تو بالکل, وہ جو زمان نامی لڑکی کا ہوا 1 دن پہلے ہی, اس سے ریلیٹڈ جو ہوا سملر کیس ہی تھا, صرف یہ کہ اس کے پاس اس کو وہ پتہ نہیں, اس کو چھوڑ دیا. اس کی قسمت اچھی, میں یہی کہہ دوں, اللہ میاں نے اس کی زندگی لکھی تھی, وہ بچ گئی اس کے ہاتھوں. لیکن یہ کہ ہاں مطلب لائک اگر میں یہ اب مجھے ٹائم ملا اس کی ہسٹری پڑھنے کا, تو وہ تو ہی از اے سیریل اوفینڈر. وہ تو مطلب کوئی اس کی پکڑائی نہیں تھی, اتنے سالوں میں اس کی کوئی پکڑائی نہیں کبھی ہوئی. کیا کیا پتہ چلا آپ کو اور ارمغان کے بارے میں؟ مطلب لائک جو جیسے وہ ایک کسی رپورٹر کے وہ حوالے سے پتہ چلا, یا کسی وکیل کا, جو یہ جو کیسز اس کے کھلے ہیں اس کے حوالے سے میں بول رہی ہوں. اور ان جنرل تو ہراسمنٹ کے تو اس کے ان لمیٹڈ کیسز ہیں, ہراسمنٹ کے تو اس کے ان لمیٹڈ کیسز ہیں. سو شیراز کو کوئی پرسنل گرج تھی مصطفیٰ سے, یا آپ کے خیال سے وہ صرف اکمپلس تھا
اور بھرپور انوالو تھا ارمغان کے ساتھ؟ دیکھیں جی اکمپلس اور بھرپور انوالو تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی اس کے بعد فرار ہی ہو گیا. مصطفیٰ اگر اس کو اتنا اس کو کوئی گلٹ تھا یا اس کو اتنی ریئلائزیشن ہوتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس ایک مہینے میں وہ کہیں واپس کسی طرح سے پلٹتا یا کسی کو ریچ آؤٹ کرتا؟ کیونکہ انہوں نے یہاں پہ ایک لڑکا لڑکی سے خبر رکھی, ان ٹچ رہے کہ مصطفیٰ کا پتہ چلا, اس طرح سے یہ لوگ سب سے پوچھتے پچاتے رہے. تو جب یہ واپس آیا تو یہ کیا آ نہیں سکتا تھا؟ یہ جب آپ کو پتہ ہے جب یہ انکاؤنٹر والا جب اس کے گھر پہ ریڈ ہوئی تھی ارمغان کے گھر, یہ شیراز ایکچولی کہیں باہر کونے میں کھڑا تھا. اس کو بعد میں پہچانا, جب یہ پکڑا گیا تو پہچانا گیا کہ یہ باہر کی ویڈیوز بنا کے اس کو بھیج رہا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو ارمغان ایز ویل ایز شیراز they bothly deserve same punishment. So شیراز کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, کون ہے اس کے والدین, کدھر رہتا تھا, کبھی آپ نے اس کو پہلے دیکھا؟ نہیں, میں نے شیراز کو تو کبھی نہیں دیکھا اور مجھے اس کے بیک گراؤنڈ کا بھی ٹو بی آنیسٹ نہیں پتا ہے. میں نے ارمغان کی گاڑی ضرور دیکھی ہے کئی دفعہ, جیسے 24 تاریخ کو ارمغان کی گاڑی میرے گھر باہر آئی تھی. مجھے گاڑی تب پہچان میں آئی جب یہ ریڈ کے ٹائم پہ وہ اس کے ایٹرون پر سے کپڑا ہٹا تو مجھے یہ پہچان میں آئی, کیونکہ 24 تاریخ کو یہ گاڑی میرے گھر کے باہر آئی تھی اور ملازم نے اس کو جا کے بولا تھا کہ مصطفیٰ گھر پہ نہیں ہے. یہ 2 دفعہ اس نے چکر لگایا, مصطفیٰ حالانکہ گھر پر ہی تھا. اور میں نے مجھے جو کہ بعد میں مصطفیٰ سے میں نے پوچھا کہ یہ گاڑی 2 دفعہ آئی تمہارا پوچھنے, تو کہتا مجھے اس سے میں ہی ملنا تھا. مصطفیٰ پریشان تھا آخری کچھ دنوں میں, کوئی جیسے کوئی لڑائی ہو یا کوئی نہیں؟ He was very normal. ایک اسکرین شاٹ ریکور ہوا مصطفیٰ کے فون سے جس میں یہ ارمغان کا وہ کہ انسٹاگرام کا اسکرین شاٹ ہے جس میں ارمغان اور مصطفیٰ بحث کر رہے ہیں کس بات پہ, اور مصطفیٰ نے اس کو کہا کہ میں تو میں تمہیں they were fighting in text, exchange of texts ہیں وہ, جس پہ مصطفیٰ اس سے کوئی غصہ ہے. اس پہ ڈیٹس نہیں آتی انفارچونیٹلی انسٹاگرام پہ, ورنہ وہ مجھے پتا چل جاتا کہ کون سی ڈیٹ کا ہے. ادروائز 5 تاریخ کا تو مجھے آپ کو بتا ہی چکی ہوں میرے پاس اسکرین شاٹس تھے کہ جب ارمغان اس کو کنٹینیوسلی کال کر رہا تھا. تو نہیں, مجھے اس چیز کا بالکل اندازہ کبھی بھی نہیں تھا, بالکل بھی نہیں پتا تھا. کوئی اور انسٹاگرام مصطفیٰ کا, آئی نو فون تو ریٹریو نہیں ہوا, کوئی اور میسیجز ان کے فون مصطفیٰ کا ہو گیا, مصطفیٰ کا انسٹاگرام آن ہو گیا, اسنیپ چیٹ آن ہو گیا, مصطفیٰ کا واٹس ایپ آن ہو گیا. بس واٹس ایپ میں اب یہ ڈیلیبریٹلی تھا یا کیا, یا اس فون کا بیک اپ آن نہیں تھا کہ 3 months کا میرے پاس جو ہے اس کا بیک اپ نہیں آیا. اور آپ کو پتہ ہے انسٹاگرام میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی چیٹ ڈیلیٹ کر دو, تو آپ اگر فرینڈ کر دو اور چیٹ ڈیلیٹ کر دو تو ریسیور کے پاس سے بھی شاید وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. تو مجھے کوئی چیز ادھر سے نہیں, لیکن اسکرین شاٹس جو آئی کلاؤڈ پہ اس کی تصویریں سنک ہوئی ہوئی تھیں ان میں سے چیزیں بہت ساری نہیں. اس طرح سے کوئی اور بھی ایشوز پہ جن کو میں ایڈریس پہلے بھی کرتی آئی ہوں, تو کئی چیزیں ہیں, لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر اینی مور. پر یہاں بتائیں گے کہ اب تو اتنے سارے شواہد ہیں, اتنی ساری چیزیں ہیں, مرڈر تو وہی ہے نا, مرڈر تو ہوا ہے نا. ریزنس جو بھی ہوں مجھے نہیں پتا ہے, وہ یہ تو سچ بتائے گا نہیں, یہ بالکل سچ, یہ صرف ایک میں نے اس کا ویڈیو بیان کی کچھ ان کے وربلی ہی سنا ہے کہ اس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہاں اس نے جو ایس ایس پی کے انہوں نے ویڈیو بیان اس نے ریکارڈ کروایا تھا کہ جی مجھے مارنا تھا اس کو, مجھے غصہ تھا. تو یہ بات تو پتہ چلی کہ اس نے قتل تو کیا ہے نا, اور اسی میں ہی اس نے بولا کہ شیراز نے کہا تھا کہ اس کو گولی مار دو کام ختم کرو, لیکن اس نے کہا میں آگ جل لگاتا ہوں. یہ والی چیزیں, یہ ڈیٹیلز تو دیکھیں چھپ نہیں سکتی ہیں. صحیح بات ہے. جو کچھ there were some girls involved, ان میں سے ایک باہر بھی چلی گئی تھی. آئی تھنک آپ نے پہلے بتایا تھا کہ شاید انہوں نے آپ کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی کسی ایک نے. جی ایک ہی لڑکی ہے جو باہر چلی گئی ہے, نام ہم نہیں لیتے ہیں کیونکہ مجھے لیگل نوٹس سرو ہوا ہے ڈیفیمیشن کا. حالانکہ میرے انسٹیٹ کے وہ لوگ آتے اور اپالوجائز کرتے جو چیزیں جس طرح سے اس لڑکی نے مجھے ریچ آؤٹ کیا تھا, مصطفیٰ کے بیسٹ فرینڈ کو ریچ آؤٹ کیا تھا 14 جنوری کو کہ اور کیا کہا اس نے, مصطفیٰ is dead. Why? How come she knew about it?
اینڈ وین جب اس کو پولیس نے بلایا تھا اس کی اسٹیٹمنٹ لی تھی اس نے یہ مینشن کیوں نہیں کیا؟ سو ابھی اس نے دوبارہ آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، ڈیفامیشن کے لیٹر کے علاوہ کوئی نہیں کیا. رائٹ. سو آئی نو بیچ میں عید بھی گزری ہے، مسٹ بی اے ڈیفیکلٹ ٹائم فار یو، بٹ وی کین اونلی پرے کہ معاملات اس کے ٹھیک ہوں. آپ ہوپ فل لگ رہی ہیں کہ ضرور سزا ملے گی. رائٹ. تھینک یو وجے عامر فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس کو ہم بڑے عرصے سے کور کریں، لیکن ایوری ٹائم جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو کوئی نئی ایسی بات نظر آتی ہے جس میں نظر آتا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں خاص طور پہ کرائم میں انوالو بھی ہو سکتے ہیں، کرائم ان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ایک ایسی ورلڈ ہے جہاں پہ کچھ بھی برا نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہوتا ہے، اٹس ریالٹی. سو آل دا مور ریزن کہ پیرنٹس بہت سخت نظر رکھیں اپنے بچوں پر. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.